बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर हाजरीन, आज नाजरीन रादर ऑल स्टूडेंट्स कलीग्स। तो ये आज हम मार्बिडिटी इंडिकेटर्स जो हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्थ इंडिकेटर्स शुरू कर चुके हैं। तो तकरीबन हर वीडियो 25 मिनट्स की है, तो इंडिकेटर्स काफ़ी हैं। तो इसलिए हम इस तरह तकसीम करते जा रहे हैं पार्ट्स में, ताकि आपको समझने में सुनने में ज़्यादा आपके ऊपर जो है ना वो बोरियत तारी ना हो। तो इसलिए इसको पार्ट्स में तकसीम कर दिया हुआ है। तो हमने मार्टेलिटी इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स की करैक्टरिस्टिक्स और उनके जो यूजेस और सारा कुछ वो आपको बता दिया था पहली वीडियो में। अभी आज दूसरी वीडियो है रिगार्डिंग इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मार्बिडिटी इंडिकेटर्स जो बहुत थोड़े थे हैं, और डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। दिस वीडियो विल be comprising of on two topics, morbidity indicators and disability indicators. So we start with this morbidity indicator first. So morbidity, as you know, तो ये जो है morbidity किसे कहते हैं? सिकनेस, बीमारी को कहते हैं, इलनेस को कहते हैं। तो when you depart from health, you are in the boundary of disease, कि अब आप डिजीज़ की बाउंड्री में एंटर हो गए हैं। हेल्थ की बाउंड्री से निकल के आप डिजीज़ की बाउंड्री में आ गए। तो ये, या आपको वो डिजीज़ किसी तरह की भी हो सकती है, दैट मे बी सोशल, मे बी फिज़िकल, मे बी साइकेट्रिक, कोई भी है। तो लिहाजा बहरहाल आप नॉर्मल नहीं रहे, अब आप अब नॉर्मल हो गए हैं एज़ फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। तो उसको आप चले गए बीमारी की हालत में, इलनेस की हालत में, हेल्थ से। तो इंडिकेटर जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं? मार्बिडिटी, मार्टेलिटी पढ़ लिए तो उससे हमें एक रिफ्लेक्शन मिल गई। मार्बिडिटी इंडिकेटर्स की इम्पॉर्टेंस ये है कि मार्टेलिटी इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि डेथ्स कितनी हुई। अब यह है गौर तलब बात, तमाम लोग जो बीमार होते हैं वो मर नहीं जाते। कुछ बीमार रहते हैं, सेहतमंद नहीं होते, बीमार होते हैं, लेकिन मरते नहीं। तो लिहाजा वो भी तो कम्युनिटी के ऊपर बोझ हैं और आपकी एक बुरी हेल्थ को ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाजा उसका भी पता होना ज़रूरी है मार्टेलिटी के साथ साथ कि मार्बिडिटी का लोड कितना है। कि हमारे यहाँ अब देखें हॉस्पिटल भरे हुए हैं, वो मरने वालों से थोड़ी भरे हुए हैं, वो तो बीमार लोगों से भरे हुए हैं। सो दैट इज़ ए मार्बिडिटी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर इसलिए ज़रूरी है कि ये बुनियादी तौर पर ये जो इंडिकेटर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आपको रियल पिक्चर जो है वो बनाने में आसानी होती है। आपको मार्टेलिटी का पता चला, साथ ही आपको मार्बिडिटी का पता चल गया, तो ये मज़ीद सप्लीमेंट कर दिया उसने मार्टेलिटी को कि यार इतनी मार्टेलिटी और फिर उसके साथ इतनी डिसेबिलिटी, तो ये तो हमारा बुरा हाल है या अच्छा हाल है अगर कम होगी तो। इस मार्बिडिटी इंडिकेटर्स में एक मसला भी है, वो ये है कि आप सिर्फ उसी आदमी को काउंट करते हैं जो आदमी बीमार होता है, मीन वो डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, अलामात शो कर रहा है, तो वो साफ ज़रा वही काउंट होगा। वो आदमी जो सब क्लिनिकल डिजीज़ लेके फिर रहा है, आप उसको काउंट नहीं कर पाते। हालांकि वो है मार्बिडिटी के अंदर आना चाहिए, लेकिन हम चूँकि उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, लिहाजा वो उससे बाहर हो जाता है। तो ये उसका एक ड्रॉबैक है मार्बिडिटी इंडिकेटर्स का, कि हम सब क्लिनिकल जो इन्फेक्शन वाले केस हैं या सब क्लिनिकल डिजीज़ जो रन कर रहे हैं, इनऑपरेंट डिजीज़ रन कर रहे हैं, हम उनको इंडिकेटर्स के अंदर जो टोटल तादाद है उसमें शामिल नहीं कर पाते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब मार्बिडिटी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? वो दो हैं, ये आपके सामने। दैट इज़ इंसिडेंस रेट। सादा बात, पहले इंसिडेंस को ले लें। इंसिडेंस मीन अक्रेंस ऑफ न्यू केसेस, कि जी इस हफ्ते कितने नए केस डिजीज़ ए के हुए। अब ये डिजीज़ की रफ्तार बताते हैं कि कितनी तेज़ी से ये डिजीज़ हो रही है। मिसाल के तौर पर एक डिजीज़ है, उसके हफ्ते में कोई केस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि डिजीज़ सकून में है। अगर कहते हैं जी 10 केस हुए, तो आप कहेंगे कि जी ये तो काम गर्म हो रहा है, तो ये तो मार्बिडिटी बढ़ रही है। तो इंसिडेंट्स जो है वो आपको नए होने वाले केस बताता है, वो जो जितना पीरियड आप मुकर्रर कर लें। तो उस पॉपुलेशन जो रहती, मिसाल के तौर पर किसी एक एरिया एक्स, उसमें आबादी जो है वो 1000 की है, तो 1000 की आबादी में
ایک مہینے کے اندر نئے کیس کتنے ہوئے کسی ڈیزیز وائی کے، تو مطلب دیٹ از دا انسیڈنس. اور اگر آپ اس کا ریٹ نکالیں گے تو پھر ہوگا نمبر آف نیو کیسز ہیپننگ ان این ایریا ڈیورنگ اے گیون ٹائم پیریڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل پاپولیشن ایٹ رسک ایٹ دیٹ ویری ٹائم انٹو 1000. بات سمجھیں، کل کتنے کیس ہوئے ایک علاقے میں ایک خاص پیریڈ میں، ایک مہینے میں، 6 ماہ میں، ایک سال میں. نارملی یہ ایک سال لیتے ہیں ملکی لیول پہ. تو ایک سال میں کتنے کیس ہوئے نئے ٹی بی کے؟ سپوز ٹی بی کے کتنے کیس ہوئے پاکستان میں 2021 میں، نئے کیسز کتنے ہوئے؟ تو یہ آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فارمولہ ہوگا نمبر آف نیو کیسز آف پلمونری ٹوبرکلوسس ان پاکستان ڈیورنگ اے کیلنڈر ایئر دیٹ از 2021 ڈیوائڈیڈ بائی میڈ ایئر پاپولیشن، جو سال کی پاپولیشن ہے اس کے اوپر، اس میں سے نئے کیس کتنے ملٹیپلائڈ بائی 1000. دیٹ ول گیو یو انسیڈنس ریٹ. جب آپ ملٹی پلائر کے ساتھ لے آئیں گے، یونٹ لگا دیں گے ایک اس کے ساتھ، تو وہ پھر بن جائے گا ریٹ. اور اگر آپ اس کو خالی انسیڈنس ہوگا تو دین وہ صرف انسیڈنس ہوگا نمبر آف نیو کیسز اکرنگ ایٹ اے گیون پلیس، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا گیون ٹائم پیریڈ. کو خاص پیریڈ ہے اس میں کتنے کیس ہو رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی وہ کتنے. تو پھر وہ تب ہوگا جب آپ ریٹ نکالیں گے. ادروائز بات اتنے نئے کیس کتنے ہوئے جی 15 جی، بس بات ختم ہو گئی. تو وہ ہوگا انسیڈنس. اور اگر آپ کہیں گے جی 25% مین پر 25 پر 1000 کہ 1000 کی آبادی کے پیچھے 25 کیس ہوئے یا 50 کیس ہوئے، دیٹ از انسیڈنس ریٹ. نیو کیسز پرانے تو پہلے پڑے ہوئے ہیں ٹی بی کے، تو ان میں نئے ایڈ کتنے ہوئے، تو یہ انسیڈنس ریٹ کہلاتا ہے. تو یہ ماربیڈیٹی انڈیکیٹر ہے. یہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا ہے کہ انسیڈنس ڈیزیز کس رفتار سے چل رہی ہے، یا ہمارا کوئی پروگرام جو ہم آلریڈی ٹی بی کے کنٹرول کے لیے چلا رہے ہیں وہ کامیاب جا رہا ہے ناکام. اگر انسیڈنس کم ہے تو ہمارا پروگرام ٹھیک جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے، مزید کوشش کریں. اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اپنے ڈیفیشنسیز نوٹ کریں اس پروگرام کی، تاکہ اس کو آپ تو ایویلویشن ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے کہ اور کیا کرنا ہے. تو ہم یہاں وہ نہیں پڑھیں گے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے آگے جا کے. تو ابھی صرف اتنا سمجھ لیں انسیڈنس اینڈ انسیڈنس ریٹ میں فرق کیا ہے اور انسیڈنس کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جو انسیڈنس ہے ٹی بی کا، وہ 1 لاکھ پاپولیشن کے اوپر 263 نئے کیس ہوتے ہیں سالانہ. یہ 2021 کی رپورٹ ہے. اور ایچ آئی وی مین جس کو آپ عام لفظ میں ایڈز کہتے ہیں، حالانکہ اس میں فرق ہے. جو لوگ ایچ آئی وی نیگیٹو تھے ان میں سے کتنے لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں نئے ہر سال، تو یہ ہے 0.12 پر 1000 ان انفیکٹڈ پاپولیشن. وہ لوگ جو ایچ آئی وی نیگیٹو تھے ایک سال کے اندر 1000 کے پیچھے 0.12 یعنی 0.12 لوگ جو ہیں. بڑی مضحکہ خیز قسم کی فگر ہے کہ انسان تو ایک ہوتا ہے پورا، 0.12 تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سٹیٹ میں ایسے ہوتا ہے. تو 0.12. تو اب اس کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو جب آپ یہ 1000 ہے آپ اس کو 1 لاکھ کریں گے تو یہ پھر صورتحال مطلب ذرا پوائنٹ کی بجائے یہ پھر اور فگر آئے گا. تو اس کے مطابق آپ جیسے چاہے کر لیں. تو یہ انسیڈنس 2 کا دیا ہے. اب ڈیزیز تو ساری ان کا انسیڈنس معلوم کرتے ہیں سالانہ، لیکن یہ اگزامپل کے لیے آپ کو بتا دیا. تو ایچ آئی وی جو ہے وہ کتنے کیسز ہوتے ہیں. پریولنس سادہ کام. اس وقت جس وقت اب میں بول رہا ہوں، میرے ساتھ اس وقت کمرے میں 2 لوگ ہیں. ایک میں جو بول رہا ہوں اور ایک اور صاحب ہیں وہ جو یہ میرے پروگرام کی ریکارڈنگ اور اس کی وہ سارا جو ٹیکنیکل نو ہوا ہے وہ جانتے ہیں، وہ سارا کام کرتے ہیں. تو اس وقت ہم کمرے میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے. دس از پریولنس، یعنی اولڈ اینڈ نیو. پہلے کون آیا تھا بعد میں کون آیا تھا نہیں پتہ، لیکن تیسرا آدمی جب آیا ہمیں نوٹ کرنے کے اس کمرے میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کو یہ نہیں معلوم پہلے میں آیا تھا یا میرے وہ دوست آئے تھے، تو لہٰذا اس کو یہ نہیں معلوم. لیکن کہتا ہے کہ جس وقت میں 3 بجے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت 2 لوگ وہاں موجود تھے. تو دس از کالڈ پریولنس. اب ان میں سے نیا کون سا اور پرانا کون سا ہے اس کو یہ نہیں معلوم. تو لہٰذا دس از کالڈ پریولنس ریٹ. یعنی ٹی بی کے اس وقت
پاکستان میں کل کتنے کیس پڑے ہوئے. اب اس میں وہ کیس بھی ہوں گے جو پرانے چلے آ رہے ہیں اور وہ بھی ہوں گے جو 2021 میں ہوئے ہیں. تو ان تمام کو جب گنیں گے تو وہ دیٹ ول بی دا پریویلنس. ٹوٹل نمبر آف کیسز ڈیورنگ 2021 وہ جو گنیں گے دیٹ ول بی پریویلنس. اگر رینج نکالنا ہو پھر ٹوٹل نمبر آف نیو پلس اولڈ کیسز یعنی ٹوٹل نمبر آف کیسز جو اس وقت ہیں ڈیوائیڈڈ بائی میڈیجر پاپولیشن اور پاپولیشن ایٹ رسک یعنی وہی میڈیجر پاپولیشن ہی ہوتی ہے انٹو 1000 نکال لیں پریویلنس ریٹ آ جائے گا. تو بات سادہ سی ہے. انسیڈنٹس میں نیو کیسز پریویلنس میں نیو اور اولڈ جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے تاکہ ٹوٹل برڈن کا پتہ چلے کہ 2021 میں ٹی بی کے کل کتنے مریض ہمارے پاس پڑے ہوئے. تو اب it refers to all current cases old and new existing at a given period of time in a given population. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو پریویلنس بتاتا ہے. اب اگر آپ اس کے ساتھ ملٹی پلائر اور یونٹ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا پریویلنس ریٹ. اب دیکھیں ایچ آئی وی ٹی بی کا جو پہلے میں بتا دوں 348 ہے پریویلنس. اب دیکھیں انسیڈنٹ تھا 263 1,00,000 پاپولیشن کے اوپر. ذرا غور کیجیے آپ میری بات پہ, یہ توجہ طلب ہے, آپ کو بات واضح ہو جائے گی. 263 نئے کیسز ہوئے 2021 میں اور پریویلنس ریٹ یہ ہے کہ اولڈ اور نیو بوتھ وہ ہیں 348. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس میں سے 263 نئے والے مائنس کر دوں, ٹھیک ہے, تو وہ جو باقی بچتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے سے ہی ٹی بی کے مریض چلے آ رہے ہیں. تو یہ پرانے کیس ہیں اور 263 1,00,000 پاپولیشن کے پیچھے نئے ہوئے ہیں اور یہ جو پیچھے 1,00,000 پاپولیشن کے پیچھے چلے آ رہے تھے وہ نکلیں گے اگر ہم اس میں سے مائنس کریں 48 اور تقریباً مطلب راؤنڈ اباؤٹ 80 یا اس سے تھوڑا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا. تو 80 پر لاکھ پاپولیشن پرانے چلے آ رہے ہیں. تو مطلب ہے آپ پرانوں کا نمبر بھی اور نئے کا نمبر بھی آپ جمع کریں گے تو پریویلنس بن جائے گا. ریٹ نکال لیں گے تو آپ ملٹی پلائر سے لگا دیں گے. تو یہ انسیڈنٹس جو ہے اب پریویلنس اس میں دونوں نیو اور اولڈ اور انسیڈنٹس میں نئے. تو پریویلنس ریٹ آپ کے سامنے یہ آپ کے بہت سارے کام آتا ہے کہ آپ کو ہسپتال میں ان کے لیے بیڈ کتنے چاہیے, میڈیسن کتنی چاہیے, ایکسپرٹس کتنے چاہیے, ان کی مطلب خدمت کرنے کے لیے نرسز کتنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں پریویلنس ریٹ سے معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کام کے لیے ہے پریویلنس ریٹ, جبکہ انسیڈنس ریٹ جو ہے وہ ایپیڈیمیولوجسٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ پریونٹیو میئر بتائے اور وہ ڈیزیز کم سے کم ہو. تو یہ انسیڈنس اور پریویلنس تھا ایز پر ایز ماربیڈیٹی انڈیکیٹرز از کنسرن. اب ہم یہ کیسز کی رپورٹ جو یہ اس طریقے سے جمع کرتے ہیں سروے کر کے, یہ ایسے ہوا میں بیٹھے گھر بیٹھے پتہ نہیں چل جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو سروے کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور کچھ طریقے ہیں وہ یہ ہے نوٹیفیکیشن اور رپورٹنگ آف سرٹن ڈیزیزز لائک پولیو ٹو پبلک اتھارٹیز. دے پرووائڈ انفارمیشن ریگارڈنگ جیوگرافک کلسٹرنگ آف انفیکشنز. اب ذرا غور کریں, پتہ نہیں آپ خبر سنتے ہیں کہ نہیں, جو بچے سنتے ہیں ان کو پتہ ہو. آپ حیران ہوں گے کل امریکہ میں پولیو کا ایک کیس ڈکلیئر ہو گیا. کیا مت مچی ہوئی ہے وہاں, انہوں نے پورا ایریا جو ہے اس کو وہ کر دیا ہے کہ امریکہ میں پولیو کا کیس ہو, جبکہ دنیا سے ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ صرف 2 ملک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان. اب امریکہ سے ایک کیس نکل آیا پولیو کا, وہاں مصیبت پڑی ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے. تو ہمارے ہاں ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پولیو کا کیس ہوا تو یہ اب کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا. یہ جو ہمارے فاٹا کا علاقہ ہے تو یہ بہت دور ہے, وہاں کسی کو ہوا تو اس کے پیرنٹس یا اس کے ہمسائے یا کوئی اور حکیم, کوئی ڈاکٹر, کوئی کونسلر, ایم پی اے, ایم این اے, اس کو پتہ چلا تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفائی کر دیتا ہے. تو وہ بھی ماربیڈیٹی میں شامل ہو جاتا ہے. پولیو کا بھی ایک پولیو کا کیس اور ہو گیا, تو اس طریقے سے اس نے سپلیمنٹ کر دیا نمبر آف کیسز کو. اٹینڈنس ریٹس آف او پی ڈی اینڈ ایٹ ہیلتھ سینٹرز. آپ روزانہ کی بیس پر دیکھیں, یعنی اگر آپ ایک مہینے کا پریویلنس یا انسیڈنس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے او پی ڈیز وہ پرائمری لیول ہو, سیکنڈری ہو یا ٹرشری لیول ہو, یعنی کتنے لوگ رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی بیمار ہوتے ہیں, مذاق کرنے تو نہیں آتے, تو یہ بھی آپ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیزیز کتنی ہے.
پھر اس میں داخلہ کتنے لوگوں کا ہوتا ہے، یہ آپ ہاسپٹل میں جا کے آؤٹ ڈور نہ جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں جا کے ایڈمیشن دیکھ لیں کتنے ہوئے اور کون کون سی ڈیزیز کے اگینسٹ ہوئے، تو آپ کو اس ڈیزیز کا پریولنس پتہ چل جائے گا جی کتنے لوگ ہوئے. تو یہ بھی ایک سپلیمنٹیشن ہے. اچھا، اور کتنی دیر آن ایوریج مریض رہتے ہیں، تو یہ مختلف ڈیزیزز کے جو یہ برڈن بتاتا ہے یہ چیز کہ کتنے دن وہ لوگ پڑے رہتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے، اوپر سے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بتاتا ہے برڈن آف ڈیزیز، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ہیلتھ انڈیکیٹرز، یعنی آپ کی ہیلتھ کہاں کھڑی ہے. اگر زیادہ تر لوگ ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے ہیلتھ کے تو بہت برے حالات ہیں، کمانے والے کم ہیں، بیمار زیادہ ہیں، لہذا خرچہ ان پر ہو رہا ہے، کمائی بھی نہیں ہو رہی، خرچہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ ہاسپیٹل سٹے کتنا ہے ان کا، تو جتنی دیر ہاسپیٹل سٹے ہوگا وہ کوئی ارننگ نہیں ہوگی بلکہ خرچہ ہی ہوگا. تو یہ بھی آپ کو سپلیمنٹ کرتا ہے، آپ کو ایک پکچر دیتا ہے آپ کے ہیلتھ سٹیٹس کے بارے میں. پھر وہ بچے یا وہ مزدور یا لیبرر یا ملازمین جو دفاتر سے غائب ہوتے ہیں ڈیو ٹو سکنس، کہ جی بچے کی درخواست آگے والدین کی طرف سے کہ ہمارے بچہ جو بیمار ہے آج سکول نہیں آئے گا، تو سکول کے ایبسنٹیزم جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے. لیبر کلاس کی ایبسنٹیزم انڈسٹری سے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ لیبر کتنی بیمار ہے. اسی طریقے سے باقی دفاتر ہیں، ہر جگہ کالجز ہیں، سکولز ہیں، بزنس ہے، کوئی چیز ہے، کوئی مختلف جتنے آپ اپنی گورنمنٹ کے دفاتر دیکھتے ہیں وہاں لوگ اویلیبل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دن کام نہیں کریں گے، اس دن وہ اکنامک برڈن میں اضافہ کر رہے ہیں گھر سوئے ہوئے بیماری کی وجہ سے. تو یہ دس واز آل اباؤٹ ماربیڈیٹی انڈیکیٹرس. اس میں امپارٹنٹ چیزیں دو ہیں، انسیڈنس اور انسیڈنس ریٹ، پریولنس اینڈ پریولنس ریٹ. باقی سپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو، یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایڈمیشن، اٹینڈنس او پی ڈی کی، چھٹی ایبسنٹ ہونے کی، نوٹیفیکیشن، یہ تمام سپلیمنٹری جو ویز ہیں ٹوورڈز انسیڈنس اور پریولنس. تو لہذا یہ دس واز آل اباؤٹ ماربیڈیٹی ریٹس. یہ آپ کو بیماری کا برڈن بتاتے ہیں. مرنے والے تو مر گئے، وہ بھی ایک برڈن تھا، نقصان ہو گیا پری میچورلی. آپ کو YPLL یاد ہوگا، بتایا تھا کہ وہ جو لوگ پری میچورلی مر گئے تو ان کا ہمیں بہت بڑا لاس ہوا، پروڈکٹیو لائف گزارے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن کما نہیں رہے، لیکن اگین اٹ از اے برڈن، خرچہ کرا رہے ہیں. تو لہذا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ڈال سکتے ہو تاکہ اس کے مطابق آپ کو بتایا جا سکے. تو ابھی یہ ختم ہوا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. یہ جو ہم نے آج ڈسیبلٹی ڈیز ریٹس پڑھے اور ماربیڈیٹی ریٹس پڑھے، تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر اگلے انڈیکیٹرز پڑھیں گے. دس واز دا پارٹ 2 آف ہیلتھ انڈیکیٹرز. تو یہ میں کہتا ہوں ٹائم زیادہ آپ کو بور ہو جائیں گے، زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. تو دعا میں یاد رکھیے. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.